बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप लोग के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइज। आज हमारे मेहमान सैयद सरफराज अहमद शाह साहब हैं। पहले भी इन्होंने हमें वक्त दिया और हमने बहुत सी बातें की थी, लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजर गया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से लोग बहुत कुछ सोचते हैं। पाकिस्तान ने इस अरसे में तकरीबन 1.5-2 साल में एक सफारती तौर पे भी बड़ी बुलंदियाँ हासिल की। क्या आगे मंजरनामा हो सकता है, कुछ और भी बातें होंगी। बहुत शुक्रिया आपका सर। वेलकम। शाह साहब, हम कुछ अर्सा पहले बैठे थे, उस वक्त अभी जंग के आसार नहीं थे और मैंने आपसे पूछा था कि बल्कि आपने खुद ही कहा कि जी पाकिस्तान तो अब ऊपर जाएगा और फिर आपने ये भी कहा कि मैंने पूछा कि फ़लाने वज़ीर आज़म साहब या फ़लाने ओहदे पे, तो आपने कहा जो मर्ज़ी बैठा हो इस कुर्सी पे, हालात तो वैसे ही बढ़ेंगे आगे। फिर जंग हुई और पाकिस्तान ने फतह हासिल की। फिर आगे ये अमेरिका और ईरान वाली जो पीस डील है, तो पाकिस्तान को अब किस तरह से देख रहे हैं, मंजरनामा क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जब किसी इंडिविजुअल को, किसी कौम को या किसी मुल्क को इज़्ज़त देना चाहता है, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि रब ताला ज़मीन पर उतर कर खुद आए और काम कर दे। वो असबाब बनाता है, इसलिए इसको आलिमुल असबाब कहा जाता है। हर चीज़ को कोई सबब ज़रूर है, हत्ता कि मौत का भी सबब बनता है। तो असबाब बनते जा रहे हैं। आज से अगर 2 साल पहले देखें तो हम में से कोई बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं था, तो लेकिन रब ताला के काम है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़्ज़त पा रहा है। हर आने वाला दिन इसे आलमी तनाजुर में अगर देखा जाए तो इज़्ज़त मिल रही है पाकिस्तान को। हमारे यहाँ आमतौर पे जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसा रहेगा, तो मुराद शायद इकनॉमिकली कैसा रहेगा वो होती है, तो उसी का जवाब इंसान दे देता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी यही था कि पहले इसे इज़्ज़त नसीब हो जाए। वो अल्लाह ताला ने किया है और इंशाअल्लाह आइंदा चल के और भी इज़्ज़त मिलेगी। ऐसे असबाब बनते जाएंगे कि इसको इज़्ज़त मिलती चली जाए। अभी आप ये कह लीजिए 8-10 महीने के बाद इकनॉमिकली ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और वो पहलू भी इसका बड़ा मजबूत होगा और आने वाला वक्त इसमें मजबूत ये होता चला जाएगा। लेकिन एक पहलू थोड़ा सा हमारा कुछ काबिल गौर ही रहेगा कि उसमें उसके बारे में फ़िक्र करनी ही होगी हमें, और वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। वो शायद इतनी ज़्यादा कोई अप्रिशिएबल ना हो। तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा और रब ताला बड़ा करम करेगा इस मुल्क पे। आपको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मज़ीद जंग नज़र आती है? वो तो इनएविटेबल है। मामला सिर्फ वक्त का है कि कब, लेकिन वो जंग होगी ज़रूर, क्योंकि हिंदू, मैं और रीज़निंग में तो नहीं जाता, सिर्फ एक मेजर रीज़न अर्ज़ कर देता हूँ कि हिंदू अपनी रसवाई कभी ठंडे पेट में बर्दाश्त नहीं करता। वक्ती तौर पे झुक जाएगा, वक्ती तौर पे हाथ जोड़ के बैठ जाएगा, लेकिन जहाँ मौका मिलेगा वो हिट बैक ज़रूर करता। तो इंडिया के साथ जो कुछ हुआ वो इंडियन कौम के लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हुकूमत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आवाम का मुझे पता है कि वो एक ऐसी फूल्स पैराडाइज में रह रहे थे पाकिस्तान के बारे में, और इस कदर उनमें तकब्बुर था पाकिस्तान के बारे में, बड़ी हकारत से जिक्र करते थे। और मैंने ख़ुद लोगों को कहते सुना है जो गैर ममालिक में इंडियन रहते हैं, उनकी ज़ुबान से
کہ یہ تو ہم ہیں جو آپ کو اجازت دیے ہوئے ہیں کہ آپ نقشے پر قائم رہ جائیں خود، ورنہ آپ تو صرف ایک ہفتے کی مار ہیں. تو یہ تکبر تھا، اور جس قوم نے بھی تکبر کے الفاظ بولے ہیں رب نے اسے رسوا ضرور کیا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا انڈین نیشن کے لیے. تو وہ ہٹ بیک تو کرے گا. کب، یہ چونکہ وقت کا تعین کوئی کر نہیں سکتا، اللہ ہی کے پاس علم ہے، اس کا کہا نہیں جا سکتا. جب آپ مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ جو مرضی کرسی پہ بیٹھا ہو پاکستان تو آگے بڑھے گا. تو ابھی بھی کرسی پہ تو وہی لوگ بیٹھے ہیں، یعنی اگر ہم کہیں فوج کی کیا فیلڈ مارشل کے پاس ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، تو کیا صورتحال آپ کو یہی ابھی بھی اسی حالات میں نظر آتی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا اکنامکلی بھی پاکستان اب 8-9 ماہ میں آگے بڑھ جائے گا؟ یہ اٹ ہیز نو بیئرنگ آن اینی ون. میں ایک ایکڈیمک بات کہہ رہا ہوں. رب جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا کہ اس کام کے ساتھ یہ کرنا ہے مجھے، یا اس انڈیویجول کے ساتھ، تو رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب بناتا چلا جاتا ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انڈیویجولس اس معاملے میں اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. یہاں کرسی پر بیٹھنے والی شکل کوئی بھی ہو، فیس کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن پاکستان ترقی کرتا چلا جائے گا. شاہ صاحب، سب کچھ ٹھیک ہے، سفارتی طور پہ بھی پاکستان کو عزت مل رہی ہے، پاکستان نے جنگ بھی جیتی، یہ سب کچھ ہے، لیکن پاکستان کے مسائل جو اندرونی ہیں وہ تو جو کہ تو ہیں. یعنی آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی، میں ویسے بات کروں، ایک طرف مہنگائی ہے، لوگ جہاں جاتے ہیں لوگوں کے گلے شکوے ناراضگی، کوئی حالات نہیں. آپ کے ہاتھ میں اگر دھاگا ہو یا ڈور ہو تو آپ لاپرواہی سے اسے پھینک رہے ہیں. جب اسے اٹھا کے سیدھا کرنا چاہیں گے تو اس میں آپ کو مختلف نوٹس ملیں گی. اب وہ دھاگا جو زمین پہ آپ نے پھینکا وہ تو لمحوں میں چلا گیا، لیکن اس ڈور کو سلجھانے میں آپ کو گھنٹہ ایک لگ جائے گا. جب چیزیں بگڑ جائیں، بگڑنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن چیزوں کے سدھرنے میں وقت لگا کرتا. یقینی طور پر مہنگائی ہے ملک میں، ہم عوام کے لیے جینا خاصا مشکل ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹو میٹ بوتھ اینڈس، وہ بڑا دشوار ہوا ہے. وہ دکھتے اپنی جگہ ہیں، لیکن جو چیزیں بگڑ جاتی ہیں ان کا سنورنا پھر ایک کافی ٹائم پر پھیلتا ہے. اب جتنی دیر میں چیزیں 70 سال میں ہم نے خراب کی ہیں چیزیں، 75 سال میں، ان کے ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگ جائے گا. اس کے یقیناً جو ثمرات ہیں وہ ڈاؤن دا لائن ٹریول کریں گے، وہ ٹرکل ڈاؤن کریں گے، لیکن وقت لگ جائے گا. ایک رائے تو یہ ہے کہ جس طرح کے عوام ہیں، جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جس طرح کے اعمال ہوتے ہیں، یعنی عام آدمی جو ہے وہ بے ایمانی سے کام لیتا ہے، ریڈی والا گاڑی والے کو دیکھ کے اپنے ریٹ طے کر لیتا ہے اور سائیکل والے کو دیکھ کے کم کر لیتا ہے. تو اسی طرح کی حالات ہوں گے، اسی طرح کے رولرز ہوں گے، سب کچھ اسی طرح ہوں گے. یہ کس حد تک درست ہے؟ نہیں، یہ تو 100% درست ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کم از کم، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، کامن مین. میرے گھر میں اگر کوئی چیز خراب ہو جائے اور میں کسی ٹیکنیشین کو بلاؤں، اس کے سر پہ میں نہیں کھڑا تو جو کوالٹی آف ورک اس کا ہے وہ کچھ اور ہوگا، لیکن اگر اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو کے کام میں کراؤں گا تو کوالٹی کام کی بہت بہتر ہو جائے گی. یہ ہماری انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی کیفیت ہے. I'm sorry بڑا ہارش ورڈ یوز کر رہا ہوں، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ انٹلیکچوئل آنیسٹی ہمارے یہاں سے آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی ہے. اس کا
شاید اس کی بیسک وجہ ہماری ایجوکیشن اور تربیت. یہ جو تعلیم و تربیت، ایک زمانے میں تو یہ لفظ اکٹھے ہی یوز ہوتے تھے، اکیلا کبھی نہیں ہوتا تھا. تعلیم و تربیت، یہ تو اب کچھ عرصے سے تربیت وہاں سے اڑ گئی، یہ صرف تعلیم باقی رہ گئی. تو یہ جو تعلیم اور تربیت کی کمی ہے، اب آپ اس کے جواب میں فوراً یہ کہیں گے کہ نہیں، ریٹ آف لٹریسی تو بہت بڑا ہے پاکستان کا. وہ تعلیم بڑھی ہے، لیکن جو ایک آدمی ہوتا ہے جو ایجوکیٹڈ ہے، ایک ہے جو لرنڈ ہوتا ہے. تو ایجوکیٹڈ تو ہم ہیں، لرنڈ شاید نہیں ہیں. تو اس لرنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم میں سے میری سطح کا چھوٹا آدمی بھی انٹلیکچولی آنیسٹ نہیں رہا. لیکن جب چیزیں ٹھیک ہونے کو آتی ہیں تو چیزیں سبھی ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ ذرا یاد کر لیجیے، اب تو خیر بہت ینگ ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، لیکن کتابوں میں تو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک وقت آیا تھا پاکستان پہ، اولمپک میں بھی وہ چیمپئن بن کے آیا. ہاکی بہت ٹاپ پر چلی گئی، کرکٹ ہماری بہت ٹاپ پر تھی. اسی طرح آپ کے پاسپورٹ کی عزت بے پناہ تھی. چاروں طرف چیزیں ٹھیک تھیں. کوئی چیز اٹھا کے دیکھیے، وہ وقت اس دوران ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی. آہستہ آہستہ وہ ڈیٹوریٹ ہوتی چلے گی، اور یہ آل اراؤنڈ ڈیٹوریشن آئی ہے. اسی طرح اب جب ٹھیک ہوں گی چیزیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ چاروں طرف بہتری کی صورت پیدا ہوگی. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان میں ہیروز کہاں پہ ہیں اور ہم ہیروز کیوں نہیں بناتے یا ان پہ تنقید کیوں ہوتی ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. کسی بھی ہم ملک میں، قوم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ہیروز ہوتے ہیں. مجھے تو پاکستان میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. اگر کوئی ہے بھی تو ہم نے اسے برا بلا کیا کہ وہ بھی متنازع ہو گئے. تو پاکستان کا ہیرو کون ہے؟ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں ہیروز کی کمی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم میں سے ایوریج سے ذرا سا بہتر کوئی کام کر لے تو ہم اس کو ہیرو بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہیرو کی کمی ہے. تو آئی نو کہ جو میں نے بات کہی ہے یہ لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، بہت اس پر شاید لوگ تنقید کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے یہاں ہیروز کی کمی ہے. ہم ایکسل نہیں کر پائے کسی چیز میں. وہ ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، بہت نون ہیں، اگرچہ میں کبھی ملا نہیں ان سے، لیکن وہ صاف گوئی میں مشہور ہیں. وہ ہیں حسن نثار. حسن نثار صاحب اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اتنے بلند دعوے کرتے ہیں اور اتنے ٹال کلیمز ہیں ہمارے، لیکن یہ تو بتائیے کہ ان 79 ایئرس میں ہم نے کیا چیز ایجاد کی ہے، کون سی ایک نیو تھیوری انٹروڈیوس کرائی ہے. تو وہ ایک کمی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اب بہتر وقت آئے گا پاکستان کا تو چیزیں اچھی ہوں گی. جب اچھا وقت تھا تب ہیروز بھی تھے. او یس. میں نے تو آپ کو مثالیں کوٹ کی ہیں. کسی ایک پہلو کو اسکاچ میں پاکستان کہاں تھا، اگرچہ ہم انہیں اون نہیں کرتے، لیکن فیکٹ ریمینس کہ ان کے ہاتھ میں پاکستانی پاسپورٹ تھا. ڈاکٹر عبدالسلام جیسا آپ نے آدمی پیدا کیا، اگرچہ ہم انہیں اون نہیں کرتے، ٹھیک، لیکن اسی دور میں آیا بندہ. سر ظفر اللہ خان جو انٹرنیشنل کورٹ کے جج بھی رہے. وہ اور بات ہے کہ ہم انہیں اون نہیں کر پاتے،
تھے وہ پاکستانی, مسلمان نہیں تھے, بالکل صحیح ہے, لیکن تھے پاکستانی. تو ہم نے اون نہیں کر پائے, لیکن پروڈیوس کیے ہم نے اچھے لوگ جو انٹرنیشنل فیم کے مالک ہوئے. تو اس وقت کیا, یعنی اب میں تو اس کو محسوس نہیں شاید کر پاؤں گا اس بات کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ پاکستانی پاسپورٹ کی بھی وقت تھی, بہت آج کی بہت عزت تھی اس کی. یعنی اس کا کیا, اس کا وہ میں اسٹوڈنٹ جب میں نے ٹریول کیا ہے گرین پاسپورٹ پر, بے پناہ عزت دیکھی ہے. پھر جب پریکٹیکل لائف میں چلا گیا, جاب کر لی, تو انٹرنیشنل ٹریولنگ میری بہت بڑھ گئی بائی ورچو آف مائی جاب. تو انٹرنیشنل ٹریولنگ بے تحاشا تھی. اب پھر کچھ بہتری آئی ہے, کچھ تھوڑی سی بہتری ہے جو محسوس, جو ریگولر ٹریولرز ہیں بین الاقوامی سطح پر, وہ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اب کچھ تھوڑی سی بہتری آ گئی, اور اللہ تعالیٰ دوبارہ عزت دے گا. یہ اب ہمارے معاشرے میں جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو محسوس کرتے ہیں کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے کسی ایک فرد پہ, کسی بھی, یعنی ہم نے دیکھا بھی, آپ اگر ایران کا منظر دیکھیں تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی شخصیت ہے تو اس کے لیے پھر عوام کا ایک جمع غفیر ہے, عوام اس کے اوپر اتفاق کرتی ہے. اختلاف تو ہوں گے لوگوں کے بھی, وہاں پہ بھی ہوں گے. مجھے پاکستان میں شخصیت نہیں ملی, اور پاکستان میں اگر کوئی بھی ہے, میں اگر ہمارے سیاسی رہنما بھی دیکھ رہے ہیں, نواز شریف, عمران خان, تو ہر ایک کسی ایک پہ بھی اتفاق نہیں ہے. دیکھیے, اختلاف رائے ہونا تو صحت مند چیز ہے. ہم اختلاف رائے کو اختلاف رائے تک رہنے دیں تو بڑی پازیٹیو چیز ہے وہ, لیکن اگر وہ اختلاف رائے سے چیز آگے بڑھنے لگے تو پھر اچھی بات نہیں رہتی. شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں شخصیت پرستی بہت ہے. آپ کبھی دیکھیے کہ ہم اگر کسی انسان کی فیور میں ہیں تو ہمیں اس کے اندر کہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئی کبھی, اور اسی شخص کے خلاف ہو جائیں تو کوئی خوبی نظر نہیں آتی, سب خرابیاں نظر آتی ہیں. تو یہ جو ہمارا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے اس کو بدلنا چاہیے. ایک زمانے میں ایک ہمارے بہت مشہور رائٹر بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں, بلکہ استاد ہیں, جرنلسٹ حضرات کے استاد ہیں وہ, ڈاکٹر یار خالد. انہوں نے کوئی 30 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا. ہم گئے ہوئے تھے سنڈے مارننگ کو, اور تو وہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ اصلاح احوال کا ایک نکاتی پروگرام گواہی. آپ کچھ مت کیجیے, آپ لوگ اوپینین فارمر ہیں, اوپینین کو فارم کرتے ہیں. اگر اس ڈائریکشن میں ہم نے کام شروع کیا کہ اپنی گواہی کو درست کرنے پہ زور دے دیا, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ گواہی درست کر لیں. اب وہ گواہی صرف کورٹ کی گواہی نہیں ہوتی ہے, گواہی یہ بھی ہے کہ ایک شخص یہاں موجود نہیں ہے اور میری اس کی مخالفت بھی ہے بہت. جب میں اس کا ذکر کروں تو پوری دیانتداری سے ذکر کروں کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں, اور کوشش یہ ہو کہ اس کی خامی میں کوئی اجاگر نہ کروں. تو گواہی کو درست اگر کر لیں گے تو وہ گواہی محیط کسی ایک انسان کی تعریف یا بد تعریفی پر نہیں ہے, بلکہ جب ہم ملکی حالات کو بھی بات کرتے ہیں, اس کی معیشت پر بات کرتے ہیں, اس کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بات کرتے ہیں, اس کے سوشل سٹرکچر پر بات کرتے ہیں, تو جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر پوری دیانتداری سے بات کر رہے ہوں گے, خواہ وہ ہم پر ہی ہٹ بیک کرنے لگے. لیکن
गुफ्तगू ज़ियानतदारी से कर लेंगे। तो वो जो आपने ठीक होने की बात की है, तो सिर्फ एक छोटी सी बात है कि हम अपनी गवाही को दुरुस्त कर लें, चीज़ें बदल जाएंगी। आपको तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनमें और पाकिस्तान में क्या बुनियादी फ़र्क, आप खुद भी हर जगह गए, तो क्या महसूस किया आपने कि क्या वजह है? खराबी नहीं है कोई भी पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों के मुकाबले पे। मैं ज़िंदगी में 65 से ज़्यादा ममालिक में और कुछ ममालिक हैं जहाँ बार बार गया, कोई यहाँ खराबी दिखाई नहीं देती जब हम उन लोगों को देखते हैं, सिवाय एक चीज़ की कि वो जिस मकाम पर आज खड़े हैं, अगर उनकी हिस्ट्री में आप 300 साल पीछे चले जाइए, उनका हाल हमसे भी बुरा था। ठीक है। आपने अभी ईरान की मिसाल दी। ईरान की रवायात 5000 साल से ज़्यादा पुरानी है। वो कौम अपनी रवायात पर खड़ी है। वो रवायात उसको जो है, वो उनकी ट्रेडिशंस, दे कीप देम गोइंग। उनके जितने भी एक्शंस एंड रिएक्शंस बोथ, वो मज़हर हैं उनकी रवायात के। हमारी हिस्ट्री अभी सिर्फ 79 ईयर्स पुरानी है। तो हम अपना मुकाबला अगर उन लोगों से करें जिनकी हिस्ट्री कई 100 सदियों पुरानी है, तो शायद अपने साथ हम ज़्यादती कर रहे होंगे। तो उनके हालात, जिन ममालिक का आज हम बड़ा प्रेज़ करते हैं, चाहे कोई मुल्क हो, 300 साल पहले वो हमसे भी गए गुजरे थे। हालात बुरे थे, अखलाकी तौर पे भी और माली तौर पे भी, सोशली भी, सब बुरे थे वो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव कर गए। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद हम उनसे नेक्स्ट टाइम में भी उनसे ज़्यादा अच्छे चले जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ईरान अमेरिका जो तनाज़ा है ये क्या रुख अख्तियार करेगा, इस पर भी बात करें। वेलकम बैक। अमेरिका और ईरान की जो जंग है, तो फिर आपके ख्याल में कौन, किसको फतह मिली, क्या हुआ? वो तो फैसला हो चुका। फतूहात इन चीज़ों पर मैयर नहीं की जाती कि दूसरे आदमी का कितना जानी नुकसान हुआ, कितना माली नुकसान हुआ, कितना इलाका उसने खोया, कितना पाया। देखा ये जाता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स उसने अचीव किए या नहीं किए। ईरान ने जो काम कर दिखाया है, मॉरली ख़त्म कर दिया अमेरिका को। वो घुटनों के बल बैठा है। ईरान ने नुकसान उठाने के बावजूद उसको घुटनों के बल खड़ा कर दिया। तो ये फतह नहीं तो और क्या इसको कहेंगे आप। अब ये मत कहिएगा मेरे नाम के साथ सैयद लगाया तो मैं ईरान के मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अक़ीदे के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अक़ीदा हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। ईरान ने कमाल कर दिखाया, ऐसी अखलाकी शिकस्त दी है अमेरिका को जो शायद सदियों उसका असर नहीं मिटा पाएगा। वो आप दुनिया में कुछ और जंगें भी देख रहे हैं? अभी तो ये अमेरिका ईरान वॉर ही मैंने पहले भी एक दो बार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अर्ज़ किया था कि ये ख़त्म होने वाली नहीं है, ऑन ऑफ चलती रहेगी। लग गई बंद हो गई, लग गई बंद हो गई, वो चलता रहा। वो मैं काफ़ी देर से अर्ज़ कर रहा था कि ये ख़त्म होने वाली नहीं है। अभी बहुत सी चीज़ों को अपने अंजाम तक जाना है, उसके बाद ये जंग बंद होगी। तो पाकिस्तान के हवाले से कोई नई क़यादत आपको बढ़ती कहीं से नज़र आती है? आपके हमसाया मुल्क में, बांग्लादेश में, इंडिया में, बांग्लादेश में क़यादत बदली, इंडिया में तहरीकें चल रही हैं, स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। इंडिया के अहवाल बड़े बुरे हो जाएंगे। अच्छा।
آپ دیکھیں گے کہ آنے والے سال انڈیا کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھے ثابت نہیں ہوں گے. اس کے احوال بڑے برے ہونے والے ہیں. یہ انہوں نے ایک ببل قائم کیا تھا پروپیگنڈا کے طور پر، شائننگ انڈیا کا. وہ کچھ ڈیمیج ہو گیا، بالکل پھٹ جائے گا کچھ عرصے میں. انڈیا کی جو ہسٹری ہے وہ ریپیٹ ہوگی. انڈیا کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ملک بڑھتا ہے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں، پھر جڑ جاتا، ایک ہو جاتا، پھر ٹوٹنا شروع ہو جاتا. تو اب یہ 79 ایئرس سے زیادہ کا وقت گزرا ہے کہ یہ ایک تھا. یہ اپنی ہسٹری ریپیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے، کوئی تحریک کو نہیں جنم لیتی؟ تحریکیں چلتی رہتی ہیں، زندہ قوموں کے اندر یہ سب ہوتا رہتا ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کا ڈیمیج irreparable نہ ہو جائے. وہ انشاءاللہ نہیں ہوتا. پاکستان میں لوگ جو عام اگر گفتگو کی جائے تو خود کوئی بہت ہی، اگر ہمارے جیسے لوگ ہیں، میرے جیسا کوئی فرق ہے، خود نہ بھی بڑا کوئی پکا سچا نمازی ہو یا دین پر عمل کرنے والا ہو، تب بھی وہ مذہبی لوگوں کو پسند کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں مذہبی جماعتیں اقتدار نہیں حاصل کر پاتی. علماء میری نظر میں بڑی قابل احترام ہے، بہت زیادہ. کیونکہ علماء کو شاید ہم میں سے کچھ لوگ فیشن کے طور پہ برا کہیں، لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہے. جو ایک مولوی صاحب دین کی خدمت کرتے ہیں وہ میں اور آپ قطعی طور پر نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیے کہ مولوی صاحب جئیں یا مریں، کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے رائٹ آن ڈاٹ اذان دینی ہے، رائٹ آن ڈاٹ جماعت کھڑی کر دینی ہے. پھر جو کچھ علم ان کے پاس ہے وہ اس کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی بھی مولانا کو آپ پیراشوٹ کے ذریعے پہاڑ پر اتار دیجیے جہاں کئی 100 میل تک کہیں کوئی آبادی نہیں ہے، وہ وہاں بھی نماز کے ٹائم پر اکیلے اذان دیں گے، اکیلے کھڑے ہو کے جماعت کرا لیں گے. یہ خدمت بہت بڑی ہے جو میں اور آپ بالکل نہیں کر سکتے. کم از کم اپنا تو مجھے یقین ہے کہ یہ خدمت میں اتنی ایگزیکٹنگ ڈیوٹی ہے جو میں نہیں کر پاؤں گا. تو ان کی اس خدمت ہی کی عزت کی جانی چاہیے. تو علماء قابل احترام ہیں. یہ اگر ایک مہربانی کریں کہ سائنٹیفک لائنز پر قوم کی تربیت اگر شروع کر دیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ انٹلیکچوئل آنیسٹی، یہ ہمارے دین میں بہت ہے. انٹلیکچوئل آنیسٹی خلوت اور جلوت میں دونوں میں مسلمان خوف خدا کے تحت رہتا ہے، خلوت ہو یا جلوت ہو. ادھر کو اگر ہم یہ مولانا علماء حضرات بہت قابل احترام ہیں، وہ قوم کو اس سائڈ پر لے جائیں، لیکن اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ جو زمانہ چل رہا ہے، دستور زمانہ ہے، بات کنوے کرنے کا وہ طریقہ استعمال کرنا پڑے گا تاکہ جو آج کا نوجوان ہے بہت لاجیکل مائنڈ رکھتا ہے، اس کو ایکسپوئر حاصل ہے، اس کی فنگر ٹپس پر پوری دنیا کا علم اس کو اویلیبل ہے. اس کو صرف ایک ایڈریس ٹائپ کرنا ہے، پوری دنیا اس کے سامنے اسکرین پر کھلی پڑی ہے. تو ایکسپوئر کا یہ عالم ہے. فریکشن آف اے سیکنڈ وہ اس کی ایکسیس ہوتی ہے کسی بھی جگہ کو. تو اس ایکسپوئر کی نتیجے میں آج کے نوجوان کا مائنڈ بڑا لاجیکل ہے. میں یہ کہہ کے کہ آپ کو کہ
یہ کام بس ایسا ہے، اس کو ایسے مان لیجئے، میں آپ کو کنونس نہیں کر سکتا، مجھے لاجک دینی ہوگی آپ کو، تب کہیں جا کے کنونس ہوں گے آپ سائنٹیفک ریزننگ آپ کہہ رہے ہیں ان لائنس پہ. تو علماء کرام کو اس طرف لانا ہوگا. ہاں، ہمارے جو کام بڑا اچھا کر رہے ہیں، تھوڑا سا جو زمانے کی زبان ہے وہ اختیار کر لیں. اپنے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرنا، اور خاص طور پہ آج کل جب یہ ٹیکنالوجی AI آ چکا ہے تو اس کے بارے میں ذرا پوچھیں گے ایک شارٹ میں. ویلکم بیک. شاہ صاحب، یہ ممکن ہے کہ مستقبل کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کسی کی ہاتھ کی لکیروں سے دیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ کسی کی عمر، کسی کا سال پوچھ کے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا. انسان اپنا مستقبل دیکھ سکتا ہے؟ کل کا احوال صرف رب کو پتہ ہے. یہ جن علوم کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کے علم ہونے میں تو شک نہیں ہے، لیکن ان پر یقین رکھنے سے رب منع کرتا ہے. تو اس کو بطور علم دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لینا چاہیے ہمیں، لیکن اس پر یقین نہیں رکھنا چاہیے. یہ بڑی مس لیڈنگ انفارمیشن بعض اوقات آتی ہے، کیونکہ انسان کا علم بھی نامکمل ہے، انسان کی عقل بھی ناقص ہے. تو جہاں بھی ہیومن برین انوالو ہوگا وہ غلطی کا احتمال ہمیشہ رہے گا. تو یہ جتنے علوم ہیں، اس کے اندر انسان کا مائنڈ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے، تو غلطی کا احتمال ہے. اگر اس پر یقین کر لیا جائے تو پھر انسان بربادی کی طرف جائے گا. تو اسی اس کو بطور علم تو مان جائیے کہ ہاں علم ہے، لیکن اس پر یقین مت کیجیے. اب تو AI بھی بتا دے گا کہ کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ AI سے پوچھیں، اپنی عمر بتائیں، اپنے معمولات بتائیں، تو AI بتا دے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، پروبیبلٹی کیا ہے. بالکل وہ ایسے ہی ہے. اگر میں کسی بہت اچھے پامسٹ کے پاس جاؤں تو شاید 60% صحیح باتیں بتا دے گا وہ. تو AI خود تو کچھ نہیں کرتا، نہ وہ پڑھا لکھا ہے، نہ وہ کتابیں پڑھتا ہے، نہ کسی اسکول میں جاتا ہے. AI وہ تو وہی ہے جو ہم نے اسے دیا ہے. تو جب دینے والا ہی ناقص علم رکھتا ہے، ناقص عقل رکھتا، تو جو کچھ اس کو AI کو فیڈ ہم نے کیا ہے وہاں غلطی ہوگی. یہ والی شکایت تو اب عام ہو گئی کہ ہم جاتے ہیں GPS پہ اور اس کو فیڈ کرتے ہیں اپنی منزل کا ایڈریس، تو وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. 2 طرح کے GPS ہیں، جو فکسڈ ہیں، ڈاؤن لوڈ ہوئے ہوئے ہیں، اور ایک ہیں جو تھرو سیٹلائٹ ہیں. سیٹلائٹ کے ذریعے غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایٹ ٹائمز وہ غلطی کرتا ہے. جو فاصلہ آپ کا 2 فرلانگ کا ہے، وہ فاصلہ آپ کو وہ 60 میل میں طے کرا دے گا. میں سینٹرل لندن سے اپنے گھر جانا چاہ رہا تھا. اس کا ٹوٹل ڈسٹینس بنتا ہے 15.5 میل، 15.5 مائلز. تو میں نے اس کو فیڈ کیا GPS میں ایڈریس گھر کا. مجھے 70 مائلز کا چکر دے کے اس نے مجھے میرے گھر تک پہنچایا. تو میں دوپہر کا چلا ہوا شام کو جا کے 6-7 بجے اپنے گھر پہنچا تھا. جب وہ غلطی کرتا ہے تو AI بھی ایسی ہے، جب غلطی کرے گا تو اتنے بڑی غلطی کرے گا کہ انسان ناچتا رہ جائے گا. اگر شاہ صاحب کسی کے بچے کسی غلط راہ پہ چل پڑتے ہیں تو کیا قصوروار والدین ہوں گے؟ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید دن میں کچھ ایسے کام کیے ہوں گے جس کا نتیجہ آپ یہ بچوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اس میں بعض دفعہ کچھ بچے ڈسیبل ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ یہ فکرہ کہہ دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ تو کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی بچہ چوری کی طرف بڑھ گیا کسی اور معاملے، تو کیا ماں باپ بھی قصوروار ہیں اس کے؟ دیکھیے، قصوروار ہونا ایک چیز ہے، گناہوں کی سزا ایک اور چیز ہے، مختلف ہے. رب تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو دے دے.
تو بڑا مہربان ہے وہ. تو اس لیے وہ کہنا تو زیادتی ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا بچے پر ہے. لیکن قصوروار جہاں تک ہے ماں باپ, یقینی طور پر میری بھی اولاد ہے, میں 82 ایئرس کا ہو گیا. تو اگر میرا بیٹا جھوٹ بولتا ہے, فیل تو اس کا ہے, قصور میرا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت ٹھیک کیوں نہیں کی. اگر میں اتنا جابر نہ ہوتا, سختی کرنے والا باپ نہ ہوتا کہ میرے بچے کو میری سختی سے بچنے کے لیے غلط بیانی کرنی پڑتی, تو جھوٹ کا عادی کبھی نہ ہوتا. میں اگر بچے کی جائز فرمائشیں بھی خوش دلی سے پوری کر دیتا, جیسا تک میں کر سکتا ہوتا, میرے ریسورسز اجازت دیتے, تو میرا بچہ چوری کی عادت میں مبتلا نہیں ہوتا. تو قصوروار تو میں ہوں, بچہ نہیں ہے. یہ بتائیں شاہ صاحب کہ بچوں کی تربیت کے لیے آپ نے کہا کہ کیا ان کے ساتھ بس جیسا آپ نے کہا نا کہ آپ کی دوستی ہو جائے, وہ کھول کے آپ سے بات کر سکے تاکہ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے, جو چیز چاہیے وہ ویسے مل جائے. تو ہم نے دیکھا والدین پاس تو بہت ہر فرمائش بچے کی پوری کرتے ہیں. نہیں, ہر فرمائش پوری کرنا ٹھیک نہیں ہے. بچے کو انکار سننے کی عادت ڈالنی چاہیے, کیونکہ حالات سدا ایک سے نہیں رہتے. یہ ضروری نہیں کہ جس کی خواہش بچہ پریکٹیکل لائف میں جا کے کرے گا اسے مل جائے گی. نہیں ملے گی تو اس کو ذہنی صدمہ ہوگا کہ وہ اپنے شیل میں بند ہو جائے گا یا ڈپریشن میں چلا جائے گا. اگر اس کو نہ سننے کی عادت ڈال دی ہے کہ اگر آپ نے اس نے 100 خواہشیں کی, آپ نے 90 پوری کر دی, 10 پر آپ نے بڑے سلیقے کے ساتھ ٹرن ڈاؤن کر دی, تو اسے انکار سننے کی عادت رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی عنایت آپ کی.